नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ और तौसीफ़ात उस रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से कि जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात का नाम देकर इस रूहे ज़मीन पर भेजा। उसके बाद करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर कि जिनके ज़रिए हमें हदायत मिली। अज़ीज़ सामीन, एक बहुत प्यारी छोटी सी सूरह बकरा की आयत जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। बाज़ लोग कहते हैं हमारा अल्लाह और आखिरत पर ईमान है, हालांकि हकीकत में इनका ईमान नहीं होता। कौन इरशाद फरमा रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और क्या कह रहे हैं कि ज़ुबान से तो वो इकरार करते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, मगर अमलन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एक मानते हैं कि अल्लाह एक है। यहूदी हो, हिंदू हो, ईसाई हो या कि मुस्लिम, सबका मानना यही है, गॉड इज़ वन। अल्लाह एक है, भगवान एक है। हर इंसान, हर मज़हब का तबका इस बात को अपनी ज़ुबान में यही वेरीफाई करता है, यही ईमान लाता है कि अल्लाह एक है, लेकिन अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह की एक नहीं मानते, जिसकी वजह से खसारे में हैं। यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम लोग ये कहते हो कि हम ईमान लाए, लेकिन सिर्फ ज़ुबान से, अमल तुम्हारे बिल्कुल ज़ीरो, तुम ईमान नहीं लाए। तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को या रब को? तो रब को तो हम धोखा दे ही नहीं सकते। वो तो समुंदर की तह में बैठने वाली मछली, समुंदर में तह में रहने वाले कीड़ों की सांस तक से वाकिफ़ है। वो तो काले पहाड़ पर चलती हुई काली चूंटी से भी वाकिफ़ है। तो हम धोखा अपने आप को दे रहे हैं। अज़ीज़ सामीन, इंसान समझता है कि इसके पास बहुत वक्त है, वो बाद में नेकियां कर लेगा, वो सब अच्छे काम बाद में कर लेगा, सारे काम बाद के लिए सोच कर रखता है। पर एक दिन अचानक इसका वक्त ख़त्म हो जाता है। इसके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि अब वो क़यामत तक इसी मिट्टी में रहेगा। तब इसे याद आता है जो वो ज़मीन पर करता था। नमाज नहीं पढ़ता था, वो लोगों को दीन से हटाता था, वो लोगों में फहाशी फैलाता था, वो झूठ बोलता था, वो चोरी भी करता था, धोखा देना तो आम था, ख़यानत करता था, तन्हाई में गुनाह करता था। पर ये क्या, इसने तो सोचा था वो माफ़ी मांग लेगा, गुनाहों से अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएगा और माफ़ी मांग लेगा, और इसका वक्त तो ख़त्म हो गया। अब तौबा के दरवाज़े बंद कर दिए गए। तब वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, पर नेकी नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि अब वक्त ख़त्म। अपने गुनाह नहीं मिटा सकेगा। क्यों? कि अब वक्त ख़त्म। और अगर इसने कोई नेकी फैलाई हुई तो इसे अजर मिलता रहेगा, और जिसने फहाशी फैलाई, जिसने गुनाह किए, उसको उसकी सज़ा मिलती रहेगी। हर एक को उसके अमाल का बदला मिलेगा। इंसान क्यों खुद को धोखा दे रहा है? वो क्यों नहीं समझता कि इसके पास वक्त बहुत कम है? ये ज़िंदगी आर्जी है। अज़ीज़ सामीन, ये ज़िंदगी बर्फ़ की मानिंद है। आप बर्फ़ इस्तेमाल करें या ना करें, वो पिघलती जाएगी और पिघलती जा रही है। अक्लमंद वो है जो बर्फ़ को बर वक्त इस्तेमाल कर ले और उससे फ़ायदा हासिल कर ले। मगर हमारा नुक्ता नज़र ये है
کہ فرق ہماری زندگی کا یہ ہے کہ ہم زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر نہیں جانا چاہتے، لٹ کر جانا چاہتے ہیں، ہم اپنا سارا ایمان لٹا رہے ہیں صرف اس دنیا کے لیے، جبکہ اللہ جانتا ہے۔ عزیز سامعین، سب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اور انسان کا تعلق صرف عبادت کا ہے، اور بے شک عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ لیکن عزیز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا ہے، اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو یہ مان کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ رب العزت کو یہ مان کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر۔ ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکے، مگر حیرت ہے اللہ کی محبت پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ ہم دن میں ہزارہا اس رب العزت کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس کی ایک نہیں مان رہے، وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہماری سنتا ہے، ہمیں پکارتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے، ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ وہ ہماری دکھ تکلیف پریشانیوں کو دور بھی کرے گا۔ جانتے ہیں کہ یقین کیا ہے؟ کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، جو وہ ہتھیلی پر رکھ دے اس کو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اسے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اس پر پھر کبھی مڑ کر نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کر سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا، اگر ایسا ہوتا تو انسان کا وجود کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر اتنا ہے معنی اور خالی نہ ہوتا۔ اور یقین جانیں اللہ سے بچھڑنے کا غم محبت کے بچھڑنے کے غم سے کہیں زیادہ دردناک اور گہرا ہوتا ہے، بس ہم ہی تب سمجھ نہیں پاتے کہ اصل غم ہے کیا، رابطہ کس سے بحال کرنا ہے، جستجو کس کی کرنی ہے، اور کس بات کو سمجھتے سمجھتے ہم اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے، اور ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی نہیں پڑھ سکے نماز تو کل سے شروع کریں گے۔ عزیز سامعین، زبان سے اقرار کرنا کہ یا اللہ ہمیں تجھ سے ڈر لگتا ہے، اور عمل میں اتنی نافرمانیاں اور کوتاہیاں کرنا کہ اللہ کا ڈر جیسے دلوں میں ہے ہی نہیں۔ شیطان نے ہمیں بہت بڑے مغالطے میں ڈال دیا کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، کر لینا عبادت، ہمیں تو ایک سانس کی گارنٹی نہیں۔ عزیز سامعین، آپ سے ایک سوال کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہم بیان سن رہے ہیں، بیان کے ختم ہونے تک کیا آپ کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ زندہ ہوں گے؟ کیا ہماری سانسیں چل رہی ہوں گی؟ مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ کیا کل ہم اس دنیا میں زندہ ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہر کسی کا جواب ہوگا کہ پتہ نہیں۔ تو عزیز سامعین،
کہ جب آپ کو اپنے ہی اگلے سانس کی گارنٹی نہیں تو ہمیں تو جائے نماز سے ہی اٹھنا نہیں چاہیے۔ ہم اپنے ہی اگلے سانس کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کیا پتہ کب کہاں کس وقت کس کی سانس ٹوٹ جائے، کس کی زندگی کی شام ہو جائے۔ ہمیں تو مسلح سے اٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ ہر وقت اپنے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ، جانے انجانے دانستہ طور پر یا شیطان مردود کے بہکاوے میں آ کے جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے وہ تو معاف کر دے۔ عزیز سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز بیٹھے ہوئے تھے اور صحابیوں سے کہنے لگے کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تمام صحابیوں نے جواب دیا، اور یقیناً ہمارا جواب بھی یہی ہوگا کہ ہر وہ شخص مفلس ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے اوڑھنے رہنے کی جگہ نہیں، یعنی کہ جس کی حالت زار اتنی خستہ حال ہو، اسے کہتے ہیں مفلس۔ وہ ہے مفلس، مطلب غریب اور حد سے زیادہ غریب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سنی اور جواب میں کیا ارشاد فرمایا، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم میں سے مفلس وہ ہے جو حشر والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو اور اس کا دامن نیکیوں سے خالی ہو اور اس کے دامن میں سوائے برائیوں اور گناہوں کے کچھ نہ ہو، وہ ہے مفلس۔ اس کے دامن میں نیکیاں ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حساب کتاب لے رہے ہوں اور کوئی اس کے حق میں کھڑا ہو جائے کہ یا رب العالمین، آپ کیسے اس کو اتنی نیکیاں دے سکتے ہیں؟ فلاں وقت میں فلاں جگہ اس نے میری دل آزاری کی تھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اس نے میری غیبت کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور اس کے گود میں ڈال دو، اس کی جھولی میں ڈال دو۔ اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا دامن نیکیوں سے بالکل خالی ہو جائے گا اور اس کے دامن میں گناہ اتنے بھر دیے جائیں گے، وہ گناہوں میں ڈوب جائے گا۔ نبی نے کہا اس سے بڑا مفلس کوئی بھی نہیں کہ جس کا دامن نیکیوں سے خالی ہو۔ عزیز سامعین، ہمارے دامن میں سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہیں۔ خوددارا کب کہاں کس وقت کس کی زندگی کی شام ہو جائے نہیں جانتے۔ آج وقت ہے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ ہم کتنے گرد آلود ہیں، ہمارے اندر کتنی غلاظت بھری ہوئی ہے۔ کہیں ہم بھی ان مفلسوں میں شامل تو نہیں کہ جن کا دامن نیکیوں سے خالی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے چلے جائیے، کیونکہ نبی کا ارشاد ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی بڑے بڑے پہاڑ بن جائیں گی۔ عزیز سامعین، نیکی کرنا بہت آسان ہے، اسے سنبھال کے رکھنا بہت مشکل، اور اسے سنبھال کے رکھنے کے لیے صرف اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آگے بیان کرتے چلے جائیں گے کہ نیکیاں ضائع کیسے ہوتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو، کامیابی ہم سب کے قدم چومیں، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔